Bismillahirrahmanirrahim. Federal Minister and Chairperson Benazir Income Support Program, Mari Maiman, Secretary Benazir Income Support Program, Umar Hamid, diplomats, excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good morning. It is my pleasure to join you all at the launch of a vital campaign to empower and strengthen women's voices in Pakistan. She Decides is indeed an important slogan which reflects the central theme of the Global Development Agenda that strongly advocates meaningful women participation in shaping their lives. I therefore congratulate Chairperson Benazir Income Support Program and her team for taking this initiative. Ladies and gentlemen, the launch of this campaign in the holy month of Ramzan bears a special meaning for me as it incites me to refer to the role, responsibilities, and rights accorded to women by our great religion. And in this regard, Islam's most important gift to humanity, without any distinction of gender, is to make it obligatory for every Muslim men and women to seek knowledge and get education. This is the most important empowering act of Islam towards women, as it enables them to acquire the wisdom and acumen while deciding about their destiny. اتنی بڑی تعداد میں ہماری جو خواتین آئی ہوئی ہیں یہاں پہ، میں ان کے لیے بھی ضرور یہ بتانا چاہوں گی کیونکہ ہمیں اپنے خود مذہب کے بارے میں اتنا معلوم نہیں ہے. ہم نہیں جانتے ہیں کہ اسلام نے کتنا زور دیا ہے کہ ایک انسان جس میں مرد عورتیں دونوں شامل ہیں کہ ان کی تعلیم کے لیے، اور وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کو کہیں بھی جانا پڑے، کتنی دور بھی جانا پڑے، کہ وہ بہت ضروری ہے. کیونکہ ایک یہ تعلیم ہے جو آپ کو پھر یہ سوچنے اور سمجھنے کی دیتی ہے، صلاحیت دیتی ہے کہ آپ اپنے لیے وہ فیصلہ کر سکیں کہ کیا چیز آپ کے لیے اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے. تو جہاں ہمارے مذہب نے اور بہت سی چیزیں کہی ہیں، یقیناً جتنی عزت انہوں نے عورتوں کو دی ہے اور ان کو بتایا ہے کہ ان کے کیا کیا حقوق ہیں اسلام میں، اس میں سب سے زیادہ جو انہوں نے بات کی ہے وہ تعلیم کی ہے، اور جسے ہم یہاں پہ بالکل نظر انداز کیے ہوئے ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ بہت سے گاؤں میں، کیونکہ یہ ہمیں ہوتا ہے کہ نہیں بچیاں نہیں پڑھیں گی، بچے پڑھیں کیونکہ انہوں نے آگے جا کے نوکری کرنی ہے اور کمانا ہے. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ جو بچی تعلیم حاصل کرے گی وہ بڑی ہو کے اس نے اپنے پورے گھر کو، اس کا کیونکہ دماغ کھلے گا، اس میں وہ روشنی اس کو ملے گی، اس کو وہ سمجھ آئے گی کہ جس میں اس نے آگے، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک وہ صلاحیت کہ وہ ایک زندگی کو اس دنیا میں لاتی ہے، ایک بچے کو جنم دیتی ہے، تو اس بچے کی پرورش اس عورت نے کرنی ہوتی ہے. تو اس لیے اگر وہ تعلیم یافتہ ہوگی تو اس کو پتا ہوگا کہ جی میں نے کون سا اپنا دودھ پلانا ہے، پھر میں نے اس کو آگے کس طرح، یہ صاف پانی ہے، یہ صفائی ہے، یہ سب چیزوں کی جو سمجھ آئے گی وہ پھر اس تعلیم سے آتی ہے. اس لیے اور کسی بھی چیز سے زیادہ زور اسلام نے تعلیم پہ دیا. Islam further empowers women to freely decide in choosing her life partner, to the custody of a child, so that she can decide how to raise them, and above all gives her right to inheritance. So by empowering women in all these spheres, Islam enables her to decide a life of her own choice, socially, politically and economically. یہ بھی ہمیں اسلام نے دیا ہے کہ جب آپ کی شادی ہوتی ہے آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو قبول ہے. یقیناً یہ حق ہمیں اسلام نے دیا ہے. اور پھر آپ کے بچے جیسے آپ پرورش کرتے ہیں یہ بھی آپ کو آپ کے مذہب نے سکھایا ہے. اور یہ جو وراثت کی بات ہے کہ بہت یہ غلط ایک سوچ ہے کہ شاید عورتوں کا کوئی وہ نہیں ہوتا, لیکن وراثت میں اسلام نے بہت کلیئر بتایا ہے
کہ عورتوں کے کیا حقوق ہیں اس کے مطابق، لیکن یقیناً کیونکہ یہ صحیح تعلیم ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم جانتے نہیں ہیں، تو ہمیں اپنے حقوق کے بارے میں نہیں پتا ہے جو کہ ہمارا مذہب ہمیں دے رہا ہے۔ The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan also grants all fundamental rights to its citizens irrespective of their class, color, creed or gender. Article 34 speaks steps shall be taken to ensure full participation of women in all spheres of life. And here I'm reminded of a quote from our founding father, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. He said, and I quote, "No nation can rise to the height of glory unless your women are side by side with you." آپ بہت سنتی ہوں گی آج کل بہت سے سیاستدان ٹی وی پہ آ کے بار بار کتاب اٹھا کے وہ کانسٹیٹیوشن کی باتیں کرتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشن جو بھی آپ کا ہے جو کہ ایک کانٹریکٹ ہے عوام، کامن مین اور حکومت کے بیچ میں، یہ وہ طریقہ کار ہے کہ ہم نے ملک کو کس طرح چلانا ہے۔ یہ ایک کہ آپ کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ کیا کیا ہیں اور اس کے تحت یہ ملک کیسے چلنا ہے، اور جس میں وہ کانسٹیٹیوشن بھی آپ کو بہت زیادہ رائٹس دیتا ہے، وہ بھی ایک انسان کی بات کرتا ہے، مرد اور عورتوں کو برابر رکھتے ہوئے، کوئی مذہب، کوئی کلر، کوئی ذات برادری کچھ بھی ہو، ان سب سے اوپر ہو کے وہ جو کانسٹیٹیوشن ہے آپ کو وہ حقوق دیتا ہے، اس ملک میں رہنے والے ہر انسان کے برابر کے حقوق ہیں۔ پھر ایک آرٹیکل ہے جو کہ یہ بتاتا ہے کہ حکومت نے کس طرح یہ دیکھنا ہے کہ عورتوں کے ہم ہر چیز میں کیسے شامل کریں، چاہے وہ نوکریاں ہیں، چاہے وہ کوئی بھی کسی قسم کے جو بھی وہ پالیسی بناتے ہیں اس میں ان کو یہ دیکھنا ہے، چاہے وہ سیاست ہے، نوکریاں ہیں، کہ یہ آپ کے جو رائٹ ہے کہ وہ ہر حکومت کو اس وقت کی حکومت پہ لازم ہے کہ وہ اس قسم کے اپنے لاز بنائیں کہ جس میں آپ کو اس میں شامل کریں۔ اور یقیناً قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ ہمارے پاکستان جنہوں نے بنایا، اگر آپ شروع سے ان کا سٹرگل بھی دیکھیں گے تو فاطمہ جناح ان کے ساتھ ساتھ تھیں، مطلب عورتوں کا رول اس ملک کی بنیاد پڑنے سے لے کے اس وقت سے رہا کہ جہاں عورتوں کا وہ رول تھا کہ وہ ان کے ساتھ اس جدوجہد میں برابر کی شریک رہیں، اور انہی کی وجہ سے پھر انہوں نے کہا قائد اعظم نے کہ کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس ملک کی آدھی آبادی 50% آبادی جو کہ عورتوں کی ہے، جب تک وہ مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہو کے اس ملک کے ہر چیز میں ان کے ساتھ سٹرگل نہیں کریں گی۔ My own experience as the first woman speaker of the Muslim world and the 4th time directly elected representative from a rural and poor constituency of Badin has convinced me that no model of development can ever succeed if it does not address the plight and saga of women. It is rightly said that poverty has a woman's face, and it cannot eradicate this menace without empowering women. آپ نے کسی ملک کی اگر غربت کو دیکھنا ہے تو اس ملک کی عورت کو جا کے دیکھیں۔ اگر اس ملک کی عورت پڑھی لکھی ہے، وہ اپنے حقوق جانتی ہے، تو اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ ملک کتنا ترقی یافتہ ہے۔ یقیناً ہمارے ملک میں بہت برے حالات ہیں، تعلیم کے حوالے سے، غربت کے حوالے سے، اس لیے ہمارا ملک ایک انڈر ڈیولپ کنٹریز میں آتا ہے، اور کیونکہ اگر ہم نے اس ملک کی ترقی کرنی ہے تو پہلے ہمارا دھیان اور فوکس ہمارے ملک کی خواتین کی طرف ہوگا۔